अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो कि जिस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस सारी दुनिया के सामने ख़त व किताबत करके एक दूसरे को मुखातिब हों और मुख्तलिफ़ तनाज़ात के ऊपर अपनी राय का इज़हार करें। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस आजकल ये काम कर रहे हैं। एक जज वो हैं कि जिनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर रही हैं और वो पब्लिकली एक ख़त लिखते हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उनसे शिकायत करते हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। मगर ये कोई नई बात नहीं। इससे पहले जो आज के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, वो ख़ुद भी जब जज होते थे तो अपने ख़िलाफ़ दायर करदा सदारती रेफरेंस के ऊपर इसी तरह सरेआम ख़त व किताबत करते थे और उनके लेटर्स भी मीडिया और सोशल मीडिया की ज़ीनत बनते थे। मगर बात सिर्फ ख़त व किताबत की नहीं है। अब मामला ये है कि जजेस बज़ाहिर कटहरे में खड़े हैं, अदालत अवाम की है और मीडिया वकालत कर रहा है। मीडिया के कुछ लोग एक जज की हिमायत में बाहर निकलते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तज्ज़िये करते हैं, और कुछ लोग दूसरे जज की हिमायत में। अब जो ताज़ा तरीन मामला है और बल्कि तनाज़ा है, वो है सुप्रीम कोर्ट के बेंचों की तश्कील का, और उसके लिए पार्लियामेंट के मंजूर करदा कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो 3 जजों की कमेटी बनाई गई थी, उनमें एक जज जस्टिस एजाजुल एहसन को अब गिला है कि उनकी मशावरत के बगैर ही बेंच बना दिए जाते हैं। उनमें से एक बेंच ऐसा भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की उन आइनी दरख्वास्तों की समाअत करने जा रहा है कि जिन आइनी दरख्वास्तों में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अपने ख़िलाफ़ होने वाली जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज कर रखा है। और अब जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई 14 दिसंबर को हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में दायर आइनी दरख्वास्तों की समाअत 15 दिसंबर को हो रही है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को ये एतराज़ है कि सुप्रीम कोर्ट की जो 15 दिसंबर को कार्रवाई है उसका इंतज़ार किया जाता और उससे एक दिन पहले जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को रोक देना चाहिए था। मगर बहरहाल जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने ख़त लिखा है, अब इस हवाले से बराह रास्त चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पे एतराज़ भी की है, तनकीद भी की है, और उन्होंने ये कहा है कि जुडिशल काउंसिल ने बतौर सरबराह जुडिशल काउंसिल एक तो उनको उनके ख़िलाफ़ केस नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उनके हवाले से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक मखसूस राय रखते हैं। ख़ास तौर पे जब उनको सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जा रहा था तो उस वक्त भी चीफ जस्टिस ख़ास राय रखते थे, और फिर जो उनके ख़िलाफ़ जब कुछ शिकायत आई पब्लिक की तरफ से, कुछ कंप्लेंट्स आई जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़, तो उस वक्त भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो अब दोनों सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने ख़त लिख के साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में उनको ख़त लिख के कहा था कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जो शिकायत आई हैं उन पर फ़ौरी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। उनका ख़त का मतन बहरहाल ये था कि एक शिकायत है, उस पर कार्रवाई ना होने से शकूक व शुबात बढ़ रहे हैं, अदलिया का वक़ार पे फ़र्क पड़ रहा है, और जज साहब की भी जो शोहरत है उसको मीडिया में ख़राब किया जा रहा है, तो एक ही दफ़ा उसका फ़ौरी फ़ैसला हो जाना चाहिए। वो शायद इसलिए नहीं चाह रहे थे कि उनको सज़ा दी जाए, वो ये चाह रहे थे कि ये तनाज़ा ख़त्म हो और सुप्रीम कोर्ट के वक़ार पे जो हर्फ आ रहा है वो मामला भी ख़त्म हो और एक ही दफ़ा उसका कोई मंतकी अंजाम हो। तो आज हम 2 खतूत की बात करेंगे। एक ख़त वो है कि जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को लिखा है, और एक ख़त वो है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर और बेंचों की तश्कील देने वाली जुडिशल कमेटी के मेंबर जस्टिस एजाजुल एहसन ने चीफ जस्टिस को लिखा है। और फिर उसके बाद एक और ख़त अब मैदान में आ गया है। आज ही के दिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से भी एक ख़त लिखा गया है, एक जवाब दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने जो एतराज़ात उठाए हैं जस्टिस चीफ जस्टिस को लिखे एक ख़त में, बल्कि चीफ जस्टिस को नहीं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को ये ख़त लिखा गया है, और उन्होंने कहा है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने 3 अप्रैल 2023 को जब उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस से ख़त लिखा और उनको कहा कि फ़ौरी तौर पे जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। मगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो ख़त लिखा था जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को, उसका जो मतन उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है उसका ख़ुलासा यही है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद कह रहे थे कि ये जो शिकायत मीडिया पे अब इन पे बहस हो रही है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत की, तो इनको कोई मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए ताकि अदलिया के वक़ार को और अदलिया की इज़्ज़त जो ख़राब हो रही है
یہ معاملہ رک جائے اور جوڈیشل کونسل فیصلہ دے دے، مطلب یہ کہ یا جسٹس مظاہر نقوی کو معصوم قرار دیا جائے یا پھر ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے، تو کوئی ایک فیصلہ دیا جائے۔ تو جسٹس مظاہر نقوی نے وہ خط کا وہ متن بھی اس کا کچھ حصہ ریپروڈیوس کیا ہے آج لکھے گئے خط پہ۔ تو ان کا بنیادی طور پہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں اور جو چیف جسٹس ہیں وہ ان کے خلاف جوڈیشل کونسل میں جو کارروائی کر رہے ہیں وہ اس کارروائی کا حصہ نہ ہو، بلکہ انہوں نے یہاں تک الزام لگا دیا، پرسنل اٹیک بھی کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ، اور جوڈیشل کونسل کے سربراہ جو ہیں ان پہ ذاتی حملہ بھی کیا اور کہا کہ ان کے جب اثاثوں کی باری آئی تھی تو اس وقت تو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ٹیکس ریٹرنز کا معاملہ ہے، مگر اب جو ہے میری دفعہ جو ہے وہ، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ابھی تک اپنے اثاثوں کا حساب نہیں دے سکے، یہ جسٹس مظاہر نقوی اپنے خط میں لکھ رہے ہیں۔ تو کیا یہ امتیازی سلوک نہیں ہے کہ وہ تو انہوں نے ابھی تک اثاثوں کا جواب نہیں دیا، لیکن میرے سے پوچھا جا رہا ہے میرے اثاثوں کے حوالے سے۔ فرق یہ ہے بیسیکلی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اثاثوں کے حوالے سے جو الزامات لگے تھے اور ان کی اہلیہ نے بھی، دونوں نے مل کر ذاتی طور پہ کمرہ عدالت میں کھڑے ہو کے، کٹہرے میں کھڑے ہو کے اپنا کیس لڑا اور اپنے اثاثوں کی تفصیلات بھی سامنے رکھی، اور سپریم کورٹ نے اس کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا، اور وہ فیصلہ پاسڈ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے۔ تو جسٹس مظاہر نقوی کو بھی اب سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے، بالکل اسی طرح اگر وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جیسا سلوک چاہ رہے ہیں تو سپریم کورٹ کو بھی، جسٹس مظاہر نقوی کو بھی اب سپریم کورٹ کے پھر فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے تاکہ معاملات برابر ہو جائیں۔ دوسرا اعتراض انہوں نے یہ اٹھایا ہے کہ شو کاز نوٹس جو دیا گیا ہے اس کے اندر بہت سی قانونی غلطیاں تھیں، اس میں نقائص تھے، اور میں نے اپنے ابتدائی جواب میں سپریم جوڈیشل کونسل کو بتا دیا تھا، اور اس کے باوجود بھی سپریم جوڈیشل کونسل نے بہت سارے اجلاس کیے، اور ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو میں نے نقائص کی نشاندہی کی تھی ان نقائص کو دور کر کے ایک اور شوکاز نوٹس جاری کیا جائے، اور سپریم جوڈیشل کونسل نے ایک نیا شوکاز نوٹس جاری کر دیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے والا جو شوکاز نوٹس تھا وہ غلط تھا۔ تو بہرحال جی، یہ تو جسٹس مظاہر نقوی نے جو اعتراضات کیے تھے، جن نقائص کی نشاندہی کی تھی، یہ جسٹس مظاہر نقوی کی درخواست تھی کہ یہ شوکاز نوٹس میں الزامات صحیح طرح نہیں لگائے گئے اور یہ معلومات اس میں نہیں ہیں۔ تو جسٹس مظاہر نقوی کی جو درخواست تھی، جو خط تھا، اس کو تسلیم کرتے ہوئے سپریم جوڈیشل کونسل نے ایک دوسرا شوکاز نوٹس جاری کر دیا، اور یہ سارا جوڈیشل کونسل کے جو نوٹسز ہوتے ہیں یہ ایک اندرونی کارروائی ہوتی ہے جو قواعد کے تحت ہوتی ہے، اور آئین کے اندر یہ درج ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل اپنی کارروائی کا تعین خود کرے گی۔ تو یہ تو سپریم جوڈیشل کونسل نے اگر اکثریت سے فیصلہ کیا ہے، چاہے 4-1 سے یا 3-2 سے یا جو بھی، تو وہ تو اختیار تو اس کا ہے آئینی طور پہ۔ اب کوئی یہ کہ پہلا شوکاز نوٹس اس میں یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، یہ ساری قواعد کی باتیں، پروسیجر کی باتیں جو آئینی طور پہ سپریم کورٹ ان کو درست بھی کر سکتی ہیں۔ ایک اور تنقید تو جسٹس مظاہر نقوی نے کی کہ یہ جو میرے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے یہ انتہائی تضحیک امیز ہے، اور میں نے بار بار کچھ دستاویزات مانگی تھی اور بار بار خطوط لکھے کہ مجھے معلومات دی جائے، اور مجھے ابھی تک وہ معلومات نہیں دی گئی، اور 2 جو ممبر ہیں سپریم جوڈیشل کے، اور 4 دفعہ میں نے ان کے خلاف اعتراض کیا کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں نہ بیٹھے، مطلب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود۔ میری درخواست کو نہ تو اس پہ غور کیا گیا اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی فیصلہ کیا گیا، اور پھر جسٹس مظاہر نقوی نے مثال یہ دی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی سپریم کورٹ کے 2 ججوں پہ اعتراض کیا تھا، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس سردار طارق مسعود پہ، جو سپریم کورٹ میں بیٹھ کے ان کی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ریفرنس کو سن رہے تھے۔ تو سپریم کورٹ میں بیٹھ کے کانسٹیٹیوشنل ریفرنس کو اگر کوئی سنتا ہے عدالت میں، کمرہ عدالت میں بیٹھ کے، ان پہ اعتراض کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اس میں سپریم کورٹ کا جج کا اختیار ہے، وہ ریکیوز کرنا چاہے تو ریکیوز کر لے، اور جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس سردار طارق مسعود نے ریکیوز کر لیا تھا۔ مگر سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل فورم ہے، اس کی کمپوزیشن دی گئی ہے آئین کے اندر، تو جوڈیشل کونسل میں بیٹھ کے ریکیوز کرنے کا مطلب کچھ اور ہے، اور اس میں جوڈیشل کونسل ہی پھر طے کرتی ہے کہ کیا یہ اعتراض اگر کسی پہ ہو رہا ہے تو وہ درست ہے یا نہیں ہے۔
تو وہ جوڈیشل کونسل میں بیٹھے ججوں پہ اعتراض اور چیز ہے، اور سپریم کورٹ میں کمرہ عدالت میں بیٹھ کے آئینی درخواستوں کی سماعت کرنے والے ججوں پہ اعتراض کا مطلب کچھ اور ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک عجیب سی کوئی موازنہ کیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اعتراض کیا تھا، جس پہ جسٹس اعجاز الاحسن جسٹس سردار طارق مسعود کو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے بینچ میں سے ان کو دستبردار ہونا پڑا تھا۔ پھر ایک اور بات جو انہوں نے کی ہے کہ میں نے تو آئینی درخواست دائر کر رکھی تھی، اب اس کو 15 دسمبر جمعے کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، تو پھر ایک دن پہلے یہ 14 دسمبر کو جو ہے جوڈیشل کونسل کا اجلاس کیوں بلایا جا رہا ہے؟ آبویسلی اگر 15 تاریخ کو سپریم کورٹ نے مقرر کر لی ہے جسٹس مظاہر نقوی کی آئینی درخواستوں کی سماعت، تو اس سماعت سے پہلے اگر ایک دن پہلے جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوتا ہے تو اب یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ ایک دن پہلے 14 دسمبر کو ہی جسٹس مظاہر نقوی کو ان کے عہدے سے ہٹا دیں۔ انہوں نے اپنا ایک گراؤنڈ ورک تو کرنا ہے، ایک اسپیڈ ورک تو کرنا ہے، تاکہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرتی ہیں تو اس کے بعد وہ اپنی کارروائی کو آگے بڑھائے۔ اور ویسے بھی 14 دن کا ٹائم تھا دوسرے شوکاز نوٹس کے جواب کا، جو جسٹس مظاہر نقوی نے پورا کر لیا اور جواب جمع کرا دیے، تو اب اس پہ سپریم جوڈیشل کونسل نے تو ڈیفینیٹلی غور تو کرنا ہے۔ اور یہ بھی اعتراض ہے کہ جو 3 رکنی بینچ بنایا گیا ہے 15 دسمبر کو جسٹس مظاہر نقوی کی آئینی درخواستوں کی سماعت کے لیے، اس 3 رکنی بینچ کی تشکیل میں سینیارٹی کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اب یہ بینچ کی تشکیل کا اختیار جو ہے 3 ججوں کی کمیٹی کو چلا گیا ہے پریکٹس پروسیجر ایکٹ کے تحت، اور وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا قانون ہے اس کے اندر کہیں یہ نہیں لکھا کہ جو بینچوں کی تشکیل ہوگی اس سینیارٹی کے حساب سے ہوگی، قانون میں کہیں نہیں لکھا۔ ہاں اگر کمیٹی اپنے طور پہ کچھ کرتی ہے، لیکن یہ عملی طور پہ ممکن نہیں ہے۔ کبھی ججز اویلیبل ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے ہیں، کوئی نہیں بیٹھ سکتے، کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، کوئی خود ریکیوز کرتے ہیں، تو اس میں سینیارٹی جو ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ وہ جسٹس مظاہر نقوی ہے جن کو آپ سینیارٹی کر رہے ہیں کہ جو خود جو ہے وہ سینیارٹی کے اصول کو پامال کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں تعینات کیے گئے تھے۔ اور اسی وجہ سے جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے بھی جوڈیشل کمیشن کے اندر اپنے ریمارکس دیے تھے کہ بھئی سینیارٹی کے اصول کو فالو کیا جائے۔ اب جسٹس مظاہر نقوی کو بھی سینیارٹی کا اصول یاد آ گیا ہے، خود جو ہے کئی ججوں کے کانوں پہ پاؤں رکھ کے یہ سپریم کورٹ میں آئے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف جو میری جو آئینی درخواست کی سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا بینچ ہے اس کو بھی سینیارٹی کے اصول کے تحت لگایا جائے۔ تو عجیب منطق ہے جسٹس مظاہر نقوی کی، فائدہ جب اٹھانا ہو تو اس وقت سینیارٹی نہیں ہے، اس وقت جو ہے وہ میرٹ ہے اور اختیار ہے چیف جسٹس ماسٹر آف دا روسٹر کا، اور جب جہاں پہ آئینی درخواست کی باری ہو تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ کمیٹی کا تو اختیار ہے لیکن سینیارٹی کے تحت ہونا چاہیے تھا۔ اور جسٹس اعجاز الاحسن کے اس خط کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا تھا کہ ایگری ہوا تھا کہ سینیارٹی ہوگی، تو سینیارٹی ہوگی، لیکن کمیٹی جو بنی ہے اور جس قانون کے تحت بنی ہے اس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ سینیارٹی کے مطابق بینچز کی تشکیل ہوگی۔ اور اگر کوئی ایگری ہوا ہے تو وہ ایگری اس لیے ہوا تھا نا کہ باقیوں سے پوچھیں گے کوئی اویلیبل ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے لیے عجیب منطق ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ اعلیٰ ایک فورم ہے سپریم جوڈیشل کونسل سے، جس میں ان کے خلاف شکایات پہ غور کیا جا رہا ہے۔ اور جو سپریم جوڈیشل کونسل کے جو چیئرمین ہیں یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان پہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کا الزام لگایا، اپنے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام لگایا، اور انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی اعتبار نہیں ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر۔ اور پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ میں تو لوگوں کی خدمت کرتا ہوں اور میں کسی اور کی خدمت پہ مامور نہیں ہوں، اور میں کسی سیاسی جو اشرافیہ ہے اس کے ہاتھ میں کھیلنے کو تیار نہیں ہوں۔ اچھا، یہ مظاہر نقوی صاحب لکھ رہے ہیں کہ میں سیاسی اشرافیہ کے ہاتھ میں کھیلنے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ صرف مشرفیہ جو ہے نا جنرل مشرف کے کیس میں وہ تیار ہو گئے تھے بغیر کسی اختیار کے، لاہور میں بیٹھ کے اسلام آباد کی خصوصی ٹریبونل کو غیر آئینی قرار دے دیا، اور وہ کیس ابھی بھی پینڈنگ ہے وہ جنرل مشرف والے معاملے پہ۔ تو یہ اب دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ جنرل مشرف کے حق میں لاہور میں بیٹھ کے ایک ٹوٹلی غیر آئینی فیصلہ دینے والا جج جو ہے، اب کہہ رہے ہیں میں کسی اشرافیہ کے سیاسی اشرافیہ کے ہاتھ میں کھیلنے کو تیار نہیں ہوں۔ جو غیر سیاسی اشرافیہ نا، اس کے لیے جو انہوں نے خدمات انجام دی لاہور میں بیٹھ کے بطور جج، وہ بھی اب ایک تاریخ کا حصہ ہیں، اور اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ یقیناً جلد ہی ایک فیصلہ دے گی، کیونکہ جنرل مشرف کی اپیلیں بھی زیر سماعت ہیں۔ تو یہ مظاہر نقوی صاحب کا خط تھا۔ اچھا، دوسرا خط جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا ہے یہ بڑا ہی دلچسپ ہے۔
اب یہ آپ کو پتہ ہے خط و کتابت کے جو ماسٹر آف دا لیٹرز ہیں، اب روسٹر بھی ہوں گے ماضی کے، لیکن اب ماسٹر آف دا لیٹر تو خود جسٹس قاضی فائز ہیں۔ شروع تو انہوں نے ہی خط و کتابت کی تھی بطور ایک جج۔ ظاہری بات ہے جب آپ ان کے پورے خاندان پہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہوگا اور ان کی اہلیہ کو، ان کے بچوں کو، اور سوشل میڈیا پہ ایک گھٹیا کیمپین چل رہی ہوگی، تو سپریم کورٹ کا جج خاموش تو نہیں بیٹھے گا۔ تو مجبوراً انہوں نے خط و کتابت شروع کر دی پریزیڈنٹ کے ساتھ، سپریم جوڈیشل کونسل کے ساتھ، اور پبلکلی کیا تاکہ اپنے آپ کو ونڈیکیٹ تو کر سکے۔ اب وہ انٹرویو تو دے نہیں پا رہے تھے میڈیا کو، تو کچھ نہ کچھ تو میڈیا پہ اپنا موقف چلانا تھا، تو وہ خط و کتابت بھی ضروری تھی۔ تو بہرحال جسٹس قاضی فائز نے آج جسٹس اعجاز الاحسن کے اس خط کا جواب دیا ہے جس میں جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ الزام لگایا تھا کہ جو بینچوں کے تشکیل کرنے والی کمیٹی کا اجلاس تھا جس میں 3 جج بیٹھتے ہیں، اس میں یہ طے ہوا تھا کہ جو بینچوں کی تشکیل ہے وہ سینیارٹی کے مطابق ہوگی، یعنی ایک بینچ جو ہے وہ جو بننا تھا ملٹری کورٹ کا، جو ملٹری کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل تھی اس کا، اور ایک جسٹس مظاہر نقوی کا، ان 2 بینچوں کے حوالے سے جسٹس اعجاز الاحسن نے خط میں یہ اعتراض کیا تھا کہ میرے ساتھ کمیٹی میں طے ہوا تھا کہ سینئر ججز لگیں، اور بعد میں کمیٹی نے مجھے بتایا ہی نہیں، میں بیٹھا ویٹ کرتا رہا، میں فون کرتا رہا کہ وہ سینئر ججز کون کون سے، دوبارہ کمیٹی میں وہ چیز آئی نہیں۔ تو اس پہ جسٹس فائزہ نے ایک انہیں خط کا جواب دیا ہے، اور یہ 18 نومبر کی تاریخ ہے، اور یہ کافی پہلے یہ جواب دیا جا چکا تھا، اور کیونکہ جسٹس اعجاز الاحسن نے 17 نومبر کو خط لکھا، 24 گھنٹے کے اندر چیف جسٹس نے خط کا جواب بھی ان کو دے دیا تھا، لیکن انہوں نے پبلک نہیں کیا، جسٹس اعجاز الاحسن نے پبلک کیا کچھ دن پہلے، تو پھر چیف جسٹس نے اپنا بھی خط پبلک کر لیا۔ اب آپ جس بندے کو خط لکھ رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ خط و کتابت کا ماسٹر جو ہے نا وہ خود چیف جسٹس ہیں، اور وہ اس کے بانی بھی چیف جسٹس ہیں۔ بہرحال اب جو انہوں نے خط لکھا ہے جسٹس قاضی فائز نے جوابی خط لکھا ہے جسٹس اعجاز الاحسن کو، بڑا ہی دلچسپ ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں جسٹس اعجاز الاحسن کو کہ مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ آپ نے 17 نومبر کو جو خط لکھا بینچوں کی تشکیل والی کمیٹی کی کارکردگی کے حوالے سے، جو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے تحت بنی ہے، آپ نے یہ الزام لگایا کہ آپ سے مشاورت نہیں کی گئی بینچوں کی تشکیل کے لیے۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ لکھتے ہیں میرے دروازے تو اپنے ساتھی ججوں کے لیے ہر وقت کھلے ہیں، میں انٹرکام پہ بھی موجود ہوں اور سیل فون پہ بھی موجود ہوں، مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ نہ تو آپ نے مجھ سے بات کی، نہ آپ نے مجھے انٹرکام پہ کال کی، نہ آپ نے مجھے سیل فون پہ کال کی اور مجھے بتایا کہ آپ کو کیا انفارمیشن چاہیے، آپ سے کیا مشاورت ہوئی۔ اور یہ چیف جسٹس نے اپنا ریکارڈ درست کر دیا، کیونکہ جیسے اعجاز الاحسن نے کہا کہ میں انتظار کرتا رہا فرائیڈے کو، اور پھر میں جب انتظار کر کے نکل گیا، اور آپ بھی جا چکے تھے سارے، اور سب اس طرح کی کوئی بات کی کہ اسٹاف نے کہا کہ وہ رجسٹرار بھی جا چکا ہے۔ جیسے قاضی فائزہ نے کہا کہ آپ کا جب مجھے خط ملا 17 نومبر کا، تو میں نے فوری طور پہ آپ سے انٹرکام پہ رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر آپ کی انٹرکام پہ آپ کا کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر میں نے اپنے سٹاف سے کہا کہ آپ سے رابطہ کریں، اور میرے سٹاف نے بتایا کہ آپ لاہور چلے گئے، اور یہ جمعہ کا دن تھا، اور یہ لاہور جمعہ کے دن آپ جو ہے جمعہ کے دوپہر کو ہی آپ لاہور روانہ ہو گئے، حالانکہ ابھی ٹائم نہیں ہوا تھا، چھٹی کا ٹائم نہیں ہوا تھا، سپریم کورٹ کے بھی کام کرنے کے اوقات ہوتے ہیں، تو آپ پہلے ہی لاہور چلے گئے اور جمعہ کے دن۔ تو چیف جسٹس لکھتے ہیں کہ ہمیں ہفتے میں 6 دن کام کرنے کی تنخواہ دی جاتی ہے، یا آپ جمعہ کے دن اگر لاہور جا کے اپنے آبائی گھر میں چلے جاتے ہیں تو ہفتہ اتوار کی چھٹی مناتے ہیں، تو پھر چیف جسٹس قاضی فائزہ لکھتے ہیں کہ آپ جمعہ کے دن دوپہر سے وقت سے پہلے ہی لاہور چلے گئے اپنے، اور پھر ہمیں جو ہے 6 دن کام کرنے کی تنخواہ دی جاتی ہے، 4 دن ہفتے میں 4 دن یا 4.5 دن کام کرنے کی تنخواہ نہیں دی جاتی۔ ہم یہ چیف جسٹس اپنے ساتھی جج کو لکھ رہے ہیں۔ اس سے ظاہر کیا ہوا کہ جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں وہ جن کے گھر لاہور میں، بلکہ صرف جسٹس اعجاز الاحسن نہیں ہے، بہت سے ایسے جج ہیں جو لاہور میں ہیں، اور وہ ہمیشہ جمعے کو فوراً نکل جاتے ہیں اور 2 دن چھٹیاں مناتے ہیں، حالانکہ ہفتے کا دن بھی ورکنگ ہے، ڈے ہوتا ہے، اور وہ چیمبر میں بیٹھ کے فیصلے لکھنے کا ڈے ہوتا ہے۔ لیکن ججز بہت سارے جن کا لاہور سے تعلق ہے، اور یہ صرف سپریم کورٹ کے ججز نہیں ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ماشاءاللہ سے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، وہ بھی جمعہ کے دن لاہور پہنچ جاتے ہیں اور 2 دن چھٹی کرتے ہیں، حالانکہ 6 دن۔ تو چیف جسٹس کے اس خط میں میرے خیال میں بہت سارے ججوں کے لیے پیغام ہے جو لاہور کے خاص طور پہ رہنے والے یا پشاور کے، جو ہفتے کو اسلام آباد میں اپنے چیمبر میں بیٹھ کے کام کرنے کی بجائے جمعے کو ہی اپنے اپنے آبائی گھروں کے لیے نکل جاتے ہیں، کہ ان کو تنخواہ جو ہے وہ 6 دن، ہفتے میں 6 دن کی ملتی ہے، 4 دن کی نہیں ملتی۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس لکھتے ہیں کہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عدالتی کام پہ توجہ دیں،
اور میں نے جو کمیٹی کی میٹنگ تھی اس کو پہلے شیڈول کیا اس دن پورے دن، اور پھر میں نے وہ اس کے جو منٹس تھے ان کو سائن کیے، اور یہ جمعے کے دن کی بات ہو رہی ہے، لیکن آپ کی ریکویسٹ کی وجہ سے ہم نے کمیٹی کی جو اجلاس تھے وہ جمعے کے دن جو ہم نے رکھے ہوئے تھے وہ بھی ہم نے جو ہے ان کا ٹائم بھی بدل دیا، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے جو جمعے کے دن کمیٹی کے اجلاسوں کا وقت بدلا آپ کی خاطر، آپ کے کہنے پہ، وہ ہماری ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ اچھا، اب میں چیف جسٹس کہتے ہیں کہ اگر میں آپ سے مشاورت یا جسٹس سردار طارق مسعود سے مشاورت نہ کرنا چاہتا، کیا میں اپنے اوپر یہ پابندی رضاکارانہ طور پہ لگا دیتا؟ جب نئے چیف جسٹس بنے تھے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ معطل تھا، تو انہوں نے رضاکارانہ طور پہ پہلی ہیئرنگ میں ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے قانون کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بحال نہیں ہوتا تو میں رضاکارانہ طور پہ مشاورت بطور چیف جسٹس اپنے 2 سینئر موسٹ ججوں سے مشاورت کروں گا، اور پھر انہوں نے اس اپنے پرانے حکم کا وہ متن بھی لگا دیا۔ مجھے مشاورت سے تو کوئی گلہ نہیں ہے، میں تو ہر چیز مشاورت سے کرنا چاہتا ہوں، ظاہری بات ہے انہوں نے تو برملا اپنا اختیار جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی کو دینے کے لیے حامی بھر لی تھی، تو آبویسلی ان کے لیے مشاورت جو ہے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور یہی چیز جیسے قاضی فائز صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ان غیر ضروری الزامات کا جواب بھی دوں گا، لیکن پہلے میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ پہلی میٹنگ جو کمیٹی کی ہوئی تھی بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے، وہ آپ کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئی تھی، اور چونکہ آپ دستیاب نہیں تھے، اور دوسری میٹنگ جو ہے اس لیے نہیں ہو سکی کہ آپ ہانگ کانگ میں ایک کانفرنس میں مصروف تھے، اور پھر جو ہے ایک پبلک ہالیڈے آ گیا 9 نومبر، اور پھر آخری تھرسڈے یعنی 16 نومبر کو ہمارے ایک ساتھی جو ہے وہ بیمار ہو گئے، جج کمیٹی کے جسٹس سردار طارق مسعود، اور آپ نے اس پہ اتفاق کیا تھا کہ یہ میٹنگ جو ہے ایڈجرن کر لیتے ہیں۔ تو میں تو تھرو آؤٹ دستیاب رہا ہوں، اور میں نے کوئی میٹنگ اپنی وجہ سے ایڈجرن نہیں کی، اور ہمیشہ میں نے اپنے ساتھی ججوں کی رائے کا احترام کیا ہے۔ تو یہ جسٹس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک جواب دیا ہے، اور پھر انہوں نے کورٹ کے روسٹر کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ جو میٹنگز ہوئی تھی جوڈیشل کمیٹی کی اس میں آپ لوگ دستیاب نہیں تھے کیونکہ آپ باہر کے ملک میں تھے، اور پھر اس میں ایک کمیٹی کے رکن جسٹس سردار طارق مسعود کو چھٹی پہ جانا پڑا کیونکہ ان کی بیٹی کی شادی تھی، اور اس کے بعد وہ بیمار ہو گئے تھے، اور پھر جسٹس مظاہر نقوی جو ہیں وہ کبھی بھی جمعے کے دن جو ہے وہ کام کے لیے اویلیبل نہیں ہوئے، اور پھر وہ آخر وقت میں جمعے کے دن بتاتے تھے کہ وہ بینچ کے لیے یا کام کے لیے دستیاب نہیں ہیں۔ یہ بھی جسٹس مظاہر نقوی بھی ان ججوں میں سے جو جمعے کے دن ہی لاہور چلے جاتے ہیں اور ہفتے کو سپریم کورٹ میں نہیں بیٹھتے، اور چھٹی مناتے ہیں، ہوائی گھر چلے جاتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں جو آج تک بینچوں کی تشکیل دی ہے وہ ایک ثبوت ہے کہ میں نے ہر جج کو ساتھ برابری کا سلوک کیا اور سب کو برابر کا احترام کیا ان سے، اور کوئی خاص کیسز اس لیے نہیں بنائے کہ ان بینچوں میں سے کسی جج کو نکال دیا جائے یا کسی کو ڈال دیا جائے، میں نے کبھی یہ نہیں کیا۔ اور جو سپریم کورٹ کا ریکارڈ ہے، آپ کی جو الزامات ہیں وہ اس ریکارڈ کے منافی ہیں، اس کے متضاد ہیں اور حقائق کے منافی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے کوئی تجاویز ہیں تو ہم فوری طور پہ اس جوڈیشل کمیٹی کی میٹنگ بلا لیتے ہیں، اور جسٹس سردار طارق مسعود کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سپریم کورٹ میں اویلیبل ہوں، اور آپ بھی برائے مہربانی جو ہے سپریم کورٹ کی رجسٹری جو لاہور میں ہے ادھر لاہور سے ہی ہمیں جوائن کر لیں ویڈیو لنک کے ذریعے، کیونکہ آپ نے تو جمعے کو لاہور چلے جانا ہوتا ہے۔ تو یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو خط ہے یہ بڑا ہی زبردست ایک جواب ہے میں سمجھتا ہوں، اور اس کے بعد تو جو گلے شکوے ہیں جیسے اعجاز الحسن کو تو وہ بھی اب دور ہو جانے چاہیے۔ اب دیکھیں کیا سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں اپنے فیصلوں کی بجائے اب یہ خط و کتابت کے ذریعے بولتے رہیں گے، اور کیا سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ وکیلوں کے دلائل سننے کی بجائے، مقدمات کا فیصلہ سننے کی بجائے ایک دوسرے کو خط و کتابت کرتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو کے سامنے دلائل دیتے رہیں گے؟ اور پھر ظاہری بات ہے جب ججز پبلکلی کٹہرے میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں گے اور دلائل دیں گے
تو پھر فیصلہ تو عوام نے ہی کرنا ہے، عدالت تو پھر عوام کی ہوگی، اور عوام کی عدالت جو ہے وہ اپنا فیصلہ کیسے سنائے گی؟ اس کو پھر آپ اس عمل کو روک نہیں سکیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے جو بھی حالات تھے، مخصوص حالات تھے، اب وہ حالات کم از کم نہیں ہیں اور نہ ہی ہونے چاہیے۔ تو ججوں کو یہ خط و کتابت کرنے کی بجائے اب اپنے دفتر میں ٹیبل پہ پڑا ہوا انٹرکام کا فون استعمال کر دینا چاہیے۔ بڑا ہی عجیب لگتا ہے، یہ ویسا ہی ہے جیسے آج کل ڈیجیٹل دور میں گھروں میں بیٹھے بچے ایک دوسرے کو کمروں میں ٹیلی فون، موبائل فون کے ذریعے میسیجز کر رہے ہوتے ہیں اور گفتگو نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ڈیجیٹل ایج کے بچے نہ بنیں، معزز ججز بنیں اور ایک دوسرے سے گفتگو کریں، چاہے انٹرکام پہ ہی کیوں نہ ہو۔ لوگوں کو خط و کتابت لکھ کے ان کا ٹائم جو ہے ضائع نہ کریں اور فیصلوں کے ذریعے بات کریں۔ اسی میں عدالت کی عزت ہے اور اسی میں ججوں کی عزت ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔